अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में मेरी ऑडियोज़ को, मेरी अपलोड्स को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है और इंडिया का एक बहुत मशहूर जगह है, इंडिया की बिहार, वहाँ का एक कदीम गांव है और ये वहाँ की स्टोरीज़ हैं और उस गांव के हवाले से जो भी चीज़ें मशहूर थीं, जो भी मिथ्स थीं या जो भी किस्से कहानियाँ वहाँ के मशहूर थे, ये हमें इंडिया से भेजे हैं और जिन साहब ने भेजे हैं इनका नाम अमित है। अमित साहब बताते हैं कि ये जो वाक़यात हैं ये इनके ग्रैंडफादर के दौर में पेश आया करते थे, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके ग्रैंडफादर की ज़बानी ही इन वाक़यात को सुन सकें ताकि ये वाक़यात सुनने और समझने में हमें आसानी हो सके। ये जो पहला वाक़या है ये अब से तकरीबन 40-50 साल पुराना है। हमारा जो गांव था ये बहुत कदीम गांव था। इसके जो रास्ते थे वो कच्चे पक्के थे। उस दौर में यहाँ पे लाइट नहीं हुआ करती थी। जैसे कि आम तौर पे मुख्तलिफ गाँव के अंदर मुख्तलिफ बातें मशहूर होती हैं, वैसे ही जो हमारा गांव था वहाँ पे मुख्तलिफ बातें मशहूर थीं। जैसे कि एक बरगद का दरख्त था, उस दरख्त के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे अक्सर लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेके आते हैं और यहाँ पे आके अपनी मन्नतें मानते हैं और जब वहाँ पे उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो उस दरख्त के ऊपर वो बहुत सारे धागे बांधा करते हैं। ये जो सिलसिला था मन्नतों मुरादों का, दुआओं का या इस दरख्त की पूजा का, ये बहुत अरसे से चलता चला आ रहा था। इस गांव के अंदर जितने भी लोग रहा करते थे आम तौर पे सब के सब एक दूसरे को जाना करते थे, क्योंकि इस गांव की मुकम्मल तौर पे या टोटल आबादी 800,000 से ज़्यादा नहीं थी। इस गांव में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहा करते थे और हमारे मज़हब के साथ साथ वहाँ पे एक अब्दुल हमीद नामी शख्स रहा करता था। ये जो अब्दुल हमीद नामी शख्स था, इसका जो बुनियादी तौर पे काम था ये गवाले का काम था। ये जानवरों की देखभाल करता, गवाले के तौर पे काम किया करता था और उसने बहुत सारे माल मवेशी पाले हुए थे और ये उनके साथ टाइम गुजारा करता था। इसी तरह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत स्मूथ ज़िंदगी गुजर रही थी कि एकदम से एक दिन ख़बर आई कि जो अब्दुल हमीद है, जो कि हमारा गवाला था या हमारे गाँव का मशहूर आदमी था, उसके जिस्म में आग लग चुकी है और ना सिर्फ आग लग चुकी है बल्कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। खैर 3-4 दिन तक मुख्तलिफ़ हकीमों ने, मुख्तलिफ़ तबीबों ने उसका इलाज किया, लेकिन वो जामर ना हो सका और बिलाखिर उसकी डेथ हो गई। उसके इंतकाल के बाद एक अजीब सी मायूसी थी, एक अजीब सा सोग था जो पूरे गांव में मौजूद था और हर आंख अश्क बारती। सबको बहुत अफसोस था क्योंकि जो अब्दुल हमीद था ये गवाला तो था ही, इसके साथ साथ ये सोशल वर्कर था, लोगों की मदद किया करता था, लोगों के काम आया करता था और इसकी पूरी कोशिश होती थी कि कहीं इंतकाल हो जाए या कहीं शादी हो तो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट कर सके, शामिल हो और लोगों की मदद कर सके। खैर इसी तरह 1 आध महीना गुजर गया और 1 आध महीने बाद इत्तफाक से मेरा जाना दूसरे गांव में हुआ और मैं दूसरे गांव में किसी तकरीब के सिलसिले में गया था। आम तौर पे गांव में जो तकरीबात हुआ करती थी वो दिन में ही शुरू होती थी और सनसेट होने से पहले या गुरूब आफ्ताब से पहले ख़त्म हो जाया करती थी। तो मेरा यही ख्याल था कि मैं जो तकरीब अटेंड करने के लिए गया हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब तक या उसके 10-15 मिनट तक अपने गांव पहुँच जाऊँगा। लेकिन जब मैंने वहाँ के मामलात देखे या वहाँ की जो तकरीब देखी तो मुझे निकलते निकलते मगरिब हो गई। अब जब मैं मगरिब के टाइम उस गांव से निकला और अपने गांव की तरफ बढ़ा तो मेरे गांव से उस गांव का जो रास्ता था वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे का रास्ता था
اور اس پورے راستے میں مکمل طور پہ جنگلات تھے، ویرانہ تھا، کچے پکے روڈ تھے، اور کہیں کہیں شاذ و نادر ایک آدھ لائٹ لگی ہوئی تھی جو سرکار نے لگائی ہوئی تھی، اور اس لائٹ کی بدولت ہمیں تھوڑا سا راستہ نظر آ جایا کرتا تھا۔ خیر میرے پاس ایک لالٹین موجود تھی، اور اس لالٹین کو لے کے میں اپنے گاؤں کی طرف نکل چکا تھا، اور میری کوشش یہی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں، کیونکہ اس راستے کے بارے میں، ان جگہوں کے بارے میں بہت سارے واقعات تھے، بہت ساری باتیں تھیں جو بہت مشہور تھیں۔ خیر آہستہ آہستہ کر کے میں اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو جیسے جیسے ہمارا گاؤں قریب آ رہا تھا تو ہمارے گاؤں سے پہلے، یا ہمارا گاؤں شروع ہونے سے پہلے، ایک بہت ہی بڑا سا کنواں آیا کرتا تھا، اور یہ جو کنواں تھا وہ عام طور پہ دونوں گاؤں کے لوگ پانی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ کر کے جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے وہ کنواں نظر آنا شروع ہوا۔ جیسے جیسے میں اس کنویں کی طرف بڑھ رہا تھا، یا جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کے اوپر یا اس کی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور نہ صرف بیٹھا ہوا ہے بلکہ اندر کی طرف جھانک رہا ہے۔ یار جیسے جیسے میں مزید آگے بڑھا یا آگے پہنچا تو میں نے جب غور کرنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے، جو کنویں کے اندر جھانک رہا ہے، اس کے جو کپڑے ہیں وہ مسلمانوں کی طرح ہیں، اور اس کے جو کپڑے ہیں بڑے دیکھے دیکھے سے لگ رہے ہیں۔ خیر جیسے ہی میں مزید آگے بڑھا تو مجھے یقین ہو چلا کہ یہ جو کپڑے ہیں یہ عام طور پہ عبدالحمید پہنا کرتا تھا، جو کہ ایک گوالا تھا، جس کی اب سے کچھ عرصے پہلے ایک حادثے میں جلنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی تھی۔ بہرحال عبدالحمید کو جب میں نے اس کنویں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا یا اندر کی طرف جھانکتے ہوئے دیکھا تو یہ میرے لیے حیرانی کا باعث تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب سے کچھ عرصے پہلے یا کچھ دنوں پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی ایک حادثے کی صورت میں ہوئی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس کو وہاں پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو بجائے اس کے میں کنویں کی طرف بڑھتا، میں نے تھوڑا سا راستہ لمبا کیا اور کنویں کو اگنور کرتے ہوئے تھوڑا سا لمبا ٹرن لیتے ہوئے وہاں سے گزرا، تاکہ مجھے کنویں کی طرف نہ جانا پڑے، اور نہ ہی میرا واسطہ یا سامنا اس بھوت سے یا پریت سے ہو جو کہ عبدالحمید کا بھوت تھا یا پریت تھا۔ خیر جیسے ہی میں نے راستہ لمبا لیا یا وہاں سے اگنور کرتا ہوا دوسری طرف سے بڑھنے لگا، تو ویسے ہی وہ جو عبدالحمید تھا یا اس کا جو بھوت تھا یا اس کا جو پریت تھا وہ مسلسل مجھے آواز دینے لگا، اور اب باقاعدہ کوئی میرا نام لے کے مجھے پکار رہا تھا۔ میرے اوپر شدید خوف طاری ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، یقیناً یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ اس کا بھوت ہے یا اس کا پریت ہے، اور اگر میں نے اس کی بات پہ جواب دے دیا یا مڑ کے دیکھ لیا تو یقیناً میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو کچھ مجھے آتا تھا وہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے جیسے تیسے وہ حصہ کراس کیا۔ مسلسل مجھے عبدالحمید کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ میں اس کی آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ بار بار میرا نام لے کے مجھے پکار رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ رک جاؤں اور اس کی بات سنوں۔ خیر جیسے تیسے کر کے یہ سفر تقریباً ختم ہوا، میں اپنے گاؤں کے اندر انٹر ہوا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنے گاؤں کے اندر انٹر ہوا، اور انٹر ہوتے ہی وہ جو برگد کا درخت تھا جہاں پہ لوگ عام طور پہ پوجا کیا کرتے تھے، منتیں مانا کرتے تھے، مرادیں مانا کرتے تھے، تو وہ جو درخت تھا میرے سامنے موجود تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے بھی کوئی ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں اپنے گاؤں کے اندر آ چکا تھا، تو میرے اوپر جو بھی خوف تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے یہ جو درخت کے نیچے کا حصہ تھا مجھے مکمل طور پہ نظر آنا شروع ہو چکا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس برگد کے درخت کے نیچے ایک پتھر کے اوپر وہی عبدالحمید، وہی گوالا بیٹھا ہوا ہے، جس کی اب سے کچھ عرصے پہلے یا کچھ ٹائم پہلے ایک حادثے میں ڈیتھ ہوئی تھی، اور نہ صرف ڈیتھ ہوئی تھی بلکہ ابھی جس راستے سے میں آ رہا تھا وہاں پہ جو کنواں تھا اس کنویں کی دیوار پہ بھی وہی عبدالحمید یا وہی گوالا بیٹھا ہوا تھا۔ خیر جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو اگین جو کچھ مجھے آتا تھا وہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ جو بھوت ہے یا یہ جو پریت ہے یہ مسلسل مجھے فالو کر رہا ہے، اور یقیناً یہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ سے اس کو اگنور کیا، اور جو کچھ مجھے آتا تھا پڑھتا ہوا میں سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے شدید بخار ہو چکا تھا، میری حالت غیر ہو چکی تھی، اور میرے جسم پہ شدید کپکپی طاری تھی،
مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ میرے گھر والوں نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا یا مجھے بخار میں دیکھا یا میرے اوپر جو کپکپی تاری تھی اس سلیے میں دیکھا تو انہوں نے فوراً سے میرے اوپر رضائی ڈالی اور جو کچھ ان کو آتا تھا وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے تیسے یہ رات تو گزر گئی۔ جب اگلے دن میں اٹھا یا میں ہوش میں آیا تو مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ رات میں نے 2 دفعہ 2 جگہوں پہ اس عبدالحمید کو دیکھا تھا۔ خیر جب میں سو کے اٹھا تو گھر والوں کو سارا کا سارا واقعہ بتایا اور قریبی جو پنڈت تھے ان سے ہم نے ملاقات کی۔ وہ جو پنڈت تھے جب ان سے ملاقات کے بعد میں نے ان کو سارا کا سارا واقعہ بتایا یا عبدالحمید کے بارے میں بتایا تو کہنے لگے کہ تم پہلے آدمی نہیں ہو جس نے عبدالحمید کے مرنے کے بعد اس کو دیکھا ہے، بلکہ تمہارے علاوہ بھی 2-3 گاؤں کے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ چکے ہیں، اور خاص طور پہ اس برگد کے درخت کے قریب یا اس کے نیچے انہوں نے عبدالحمید کو دیکھا ہے۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ عبدالحمید کا جو بھوت یا پریت نظر آ رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی میسیج ہے جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام ہے جو ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس میں کوئی اور بھی شامل ہو۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح کچھ مزید ٹائم گزرا اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گاؤں کے اندر ایک شادی تھی، ایک پروگرام تھا، اور شادی کے لیے گاؤں سے باہر سے بھی لوگ آ رہے تھے اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ رہے تھے۔ تو اسی طرح جن کے گھر میں شادی تھی یا جن کے رشتہ دار دوسرے گاؤں سے آ رہے تھے، دوسرے شہر سے آ رہے تھے، تو ایک فیملی تھی جو اپنے گاؤں سے نکلی اور یہاں پہنچتے پہنچتے ان کو تقریباً رات کے 9 بج گئے۔ خیر جب وہ لوگ یہاں پہ پہنچے تو ان کے پہنچتے ہی ان کی شکلوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت پریشانی میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، یا ان کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے یا ان کی شکلیں دیکھ کے جب ان سے پوچھا گیا تو وہ پہلے اگنور کرنے لگے یا بتانے سے گریز کرنے لگے، لیکن جب اصرار کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ اسی راستے سے، جس راستے سے عام طور پہ لوگ آیا کرتے ہیں، آپ کے گاؤں کی طرف آ رہے تھے۔ تو جیسے جیسے ہم گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے ہمیں ایسا لگنے لگا کہ کوئی شخص ہے جو ہمیں مسلسل فالو کر رہا ہے، اور جو شخص ہمیں فالو کر رہا ہے وہ حلیے سے ایک مسلمان لگتا ہے، اس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ شاید کوئی گاؤں کا ہی بندہ ہوگا، لہٰذا ہم نظر انداز کرتے رہے، لیکن کبھی وہ پیچھے نظر آتا، کبھی سامنے نظر آتا، کبھی بہت دور جھاڑیوں میں کھڑا نظر آتا۔ غرض کہ اس نے اس طرح کا برتاؤ کرنا شروع کر دیا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں یقین ہو چلا کہ جو ہمیں فالو کر رہا ہے یا جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے یا جو ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے وہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، یقیناً یہ کوئی بھوت ہے یا کوئی پریت ہے جو ہمارے پیچھے لگ چکا ہے۔ خیر یہ جو بھی شخص تھا یہ کافی دیر تک ہمیں فالو کرتا رہا، اور جو کچھ ہمیں آتا تھا خاص طور پہ ہنومان چالیسا وہ ہم پڑھتے رہے، اور جیسے جیسے ہم پڑھتے رہے ویسے ویسے جو شخص تھا وہ ہم سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح اس گاؤں کے اندر ایک ٹرک ڈرائیور رہا کرتا تھا، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ٹرک لے کے شہروں میں سامان لے کے جایا کرتا تھا۔ کسی کو اپنا سامان کسی دوسرے شہر میں پہنچانا ہے تو یہ اس کی ڈیلیوری کیا کرتا تھا، اور نہ صرف انڈیویجولی بلکہ بہت ساری اس وقت کے حساب سے جو کمپنیز تھیں یا جو بھی بڑے بڑے ادارے تھے ان اداروں سے یہ رابطے میں تھا۔ کسی بھی کمپنی کو، کسی بھی ادارے کو اگر اپنا سامان دوسرے شہر پہنچانا ہوتا تو عام طور پہ وہ اس سے رابطہ کرتے، اور یہ دوسروں کی نسبت کم پیسوں میں اور کم ٹائم کے اندر ان کی جو گڈس تھیں یا ان کا جو سامان تھا ان کی منتقلی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کو ایک سامان دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ جو سامان ہے یہ آپ نے فلاں جگہ پہ پہنچانا ہے اور 2 دن کے اندر پہنچانا ہے۔ اب یہ جو سامان تھا اس نے اس جگہ سے لیا، اور اس جگہ سے سامان لینے کے بعد وہاں پہ بہت آسانی سے پہنچا دیا، اور وہاں پہنچانے کے بعد جب یہ واپس آ رہا تھا یا اپنے گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو یہ جو گاؤں تھا اس گاؤں سے متصل ایک روڈ چلا کرتی تھی جو تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کی روڈ تھی، اور گئے وقتوں میں یہ اوپن تھی یا یہاں پہ گاڑیاں چلا کرتی تھیں، لیکن کچھ عرصے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس روڈ کو بند کر دیا گیا تھا۔ بہت ساری باتیں تھیں جو اس روڈ کے بارے میں یا اس کو بند کرنے کے بارے میں مشہور تھیں، لیکن کوئی بھی حتمی بات نہیں تھی۔ خیر رات کا ٹائم تھا اور یہ جو ٹرک ڈرائیور تھا اس کی پوری کوشش تھی کہ یہ ٹائملی اپنے گھر پہنچ سکے، اور جب اس کو لگنے لگا کہ اس کو اپنے گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی
تو اس نے اس روڈ کا انتخاب کیا جو روڈ گورنمنٹ کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا یا ابنڈنٹ تھا یا پچھلے کچھ عرصے سے استعمال میں نہیں تھا. کیونکہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اس کو سارے راستے معلوم تھے اور اس کو پتہ تھا کہ اگر میں اس راستے سے بھی جاؤں گا تو میں اپنے گاؤں نسبتاً جلدی پہنچ جاؤں گا. بہرحال یہ ٹرک ڈرائیور بتاتا ہے کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا جو راستہ ابنڈنٹ تھا یا جس کو بند کر دیا گیا تھا. تو ٹرک چلاتے چلاتے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا جو ٹرک ہے اس کی جو لائٹس پڑ رہی ہیں، ان لائٹس کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے جو کہ مین روڈ پہ موجود ہے اور شاید وہ رکنے کا اشارہ کر رہا ہے. اب جیسے ہی اس کو کوئی آبجیکٹ نظر آیا یا کوئی چیز نظر آئی یا کوئی بندہ نظر آیا تو اس نے کوشش کی کہ آہستہ آہستہ کر کے ٹرک کو سلو کرے. اور جیسے ہی اس نے ٹرک کو سلو کیا اور اس کی جو لائٹس تھیں اس شخص پہ یا اس بندے پہ پڑیں تو اس ٹرک ڈرائیور کے مطابق اس نے دیکھا کہ سامنے وہی عبدالحمید کھڑا ہوا ہے جس کا اب سے کچھ عرصے پہلے ایک حادثے کی صورت میں انتقال ہو گیا تھا. اور وہ ویسے ہی تیار ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح موجود ہے اور وہ اس کو کوئی اشارہ کر رہا ہے جیسے کہ وہ مدد کا اشارہ کر رہا ہو یا اس کی مدد چاہتا ہو. اب یہ جو ٹرک ڈرائیور تھا اس نے جب عبدالحمید کو دیکھا یا اس کے بھوت کو دیکھا یا اس کے پریت کو دیکھا تو اس کی جو حالت تھی وہ غیر ہو گئی اور اس نے جتنا تیز ہو سکتا تھا ٹرک دوڑاتے ہوئے بھگاتے ہوئے وہاں سے نکال لیا اور جیسے تیسے کر کے یہ اپنے گاؤں یا اپنے گھر پہنچا. امت صاحب بتاتے ہیں کہ جو عبدالحمید کی پریزنس تھی وہ اس گاؤں میں متعدد بار محسوس کی گئی یا فیل کی گئی، بلکہ لوگوں نے اس کو باقاعدہ دیکھا. اور جب مسلسل اس کی پریزنس شو ہونے لگی یا وہ نظر آنے لگا تو عبدالحمید کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا، اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ عبدالحمید جو ہے وہ بے چین نظر آتا ہے یا اس کی آتما یا اس کی بدروح یا اس کا بھوت یا پریت مسلسل نظر آتا ہے. تو اس کے جو گھر والے تھے وہ کچھ بتانے کو یا بیان کرنے کو تیار نہیں تھے. بہرحال گاؤں والوں نے اور مختلف وہاں کے جو امام تھے یا وہاں کے مسجد کے امام وغیرہ تھے ان لوگوں نے اور دیگر جو مسلمان تھے ان لوگوں نے جب اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کی تو انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو عبدالحمید تھا اس کے ساتھ اس کا جو اپنا سالہ تھا اس نے ہی کوئی غبن کیا تھا اور غبن کرنے کے ساتھ ساتھ اسی عبدالحمید کو جلا کے مار دیا تھا تاکہ عبدالحمید جب جل کے مر جائے تو جو بھی اس کے سالے نے اس کے ساتھ غبن کیا تھا اس کا کسی کو پتہ نہ چل سکے. یہ بتاتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر سالوں تک عبدالحمید مختلف لوگوں کو نظر آتا رہا، بلکہ وہ نہ مختلف لوگوں کو نظر آتا رہا بلکہ جنریشن در جنریشن نظر آتا رہا. اور جب بھی وہ وہاں پہ لوگوں کو نظر آیا کرتا تھا تو وہ ویسے ہی فریش ہوتا تھا، ویسے ہی جوان ہوتا تھا، ویسے ہی صاف ستھرے کپڑوں میں ہوتا تھا اور ویسے ہی اس کے ہاتھ میں تسبیح موجود ہوتی تھی اور ویسے ہی اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے. یہ بتاتے ہیں کہ اس گاؤں کے بارے میں اور بھی بہت ساری متس ہیں، بہت ساری سٹوریز ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں اور یہ پھر کسی ای میل میں مجھے اس گاؤں کے بارے میں جو بھی سٹوریز ہیں وہ شیئر کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ اس گاؤں کے نام کے ساتھ اگر یہ اجازت دیں تو انڈیویجولی ایک پروگرام ریکارڈ کر لوں اور اس پروگرام کے اندر اس گاؤں کی ہی سٹوریز ہوں. اسی طرح آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی اپنے گاؤں کے متعلق اپنی جو آپ کی فور فادرز کی زمینیں تھیں اس کے متعلق اس طرح کی جو بھی دیگر سٹوریز ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کریں اور اگر آپ چاہیں تو اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیں، آپ چاہیں تو لکھ کے بھیج دیں. اگر کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوگی تو میں اپنی آواز میں ریکارڈ کر لوں گا، اگر مجھے لگے گا تو میں ڈائریکٹ پلے کر دوں گا. باقی گائز اسی طرح مجھ سے کوآپریٹ کرتے رہیں، آپ کا کوآپریشن مجھے روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، آپ کی فیملی کو، ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی ہو. اگلے اپلوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا. اللہ حافظ.